अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बड़ा अहम मौजू है। आज हम बात करेंगे अफ़गान महाजरीन की, और अफ़गान महाजरीन की जो यहाँ से रवानगी है। मैं आपको कुछ डिटेल बता दूँगा कि भाई कितने अफ़गान महाजरीन इस वक्त पाकिस्तान में हैं और कितने यहाँ से जा चुके हैं। आज एक आला सतही इजलास हुआ है, उसकी बात भी करेंगे कि उस आला सतही इजलास के अंदर अफ़गान महाजरीन की वापसी के हवाले से क्या बात हुई, और साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। और उसके इजलास के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब को बुलाया गया था, लेकिन वो शरीक नहीं हो सके, उन्होंने इनकार कर दिया और उनकी जगह मुज़म्मिल असलम साहब को भेजा गया। मुज़म्मिल असलम साहब ने उसमें शिरकत की। तो आज ये तमाम सूरत हाल आपको अफ़गान महाजरीन के हवाले से बताऊँगा कि अब हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है, पंजाब में क्या सूरत हाल है। पंजाब में ऑपरेशन तेज़ हो गया है, सिंध के अंदर भी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। तमाम तकरीबन जो महाजर कैंप थे वो बंद कर दिए गए हैं। तो उस पर हम डिटेल में बात करते हैं, और डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज जो तफसीलात हैं वो उस तरह हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें अफ़गान पनाह गज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे, जैसे कि मैंने बताया आपको, मुज़म्मिल असलम साहब, वफाकी व सूबाई आला हुकाम ने शिरकत की। इसमें जनाब वज़ीर आज़म साहब ने पहले तो खुश आमदीद कहा। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुबारकबाद दी और वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत इसके अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म की ताउन या मदद के लिए तैयार है। इजलास में बताया गया कि जनाब वो वज़ीर आला साहब नहीं आए, तो मुज़म्मिल असलम साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का माशी नुकसान उठाया है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफ़गानियों का इन हमलों में मुलव्वस होना तशवीशनाक है। ये जो रिसेंट एक चल रहा है, जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर एक तो टीटीपी कार्रवाइयाँ कर रही है, दूसरी जानिब अफ़गान जो हुकूमत है, अफ़गान रजीम, उसने भी वहाँ से हमारी चेक पोस्टों पर हमले किए और एक जंग मुसल्लत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और आला हुकूमती अहदेदार मुतअद्दिद बार अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए और अफ़गान निगरां हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल को रोकने के हवाले से मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में ख़वारिज की दरअंदाज़ी को रोकने की सफारती और सियासी इक़दामात के ज़रिए भरपूर कोशिश की। इस इजलास में मैं आपको आखिर में डिटेल बताऊंगा कि इस जो आज का इजलास था उसके अंदर क्या डिटेल भी बताई गई कि जो हमने अब तक की यानी उनके साथ अफ़गान हुकूमत के साथ हमने राब्ते किए और कितने हमने कोशिशें की। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी, हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफ़गान महाजरीन का बोझ उठाएगी। ये अब अफ़गान महाजरीन के हवाले से वो डिटेल बता रहे हैं। तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी व सूबाई इदारे करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफ़गान बशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएँ। ये वज़ीर आज़म साहब की हदायत थी।
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ برابر جواب دے رہی ہے اور بڑی بہادری سے جواب دے رہی ہے، لہٰذا افغانستان کے جو حملے ہیں ان کو پسپا کیا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ پوری قوم افواج کے ساتھ ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جس طرح بھارت کو جواب دیا، آج افغانستان کو بھی جواب دیا۔ آج میں اب آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ جناب جو بریفنگ دی گئی اس کے اندر افغان مہاجرین کے حوالے سے کیا بتایا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی مرحلہ وار وطن واپسی شروع کی گئی ہے۔ 16 اکتوبر 2025 تک، یعنی 16 اکتوبر تک 14,77,552 افغانیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ 14,77,000 لوگ جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں۔ افغان مہاجرین کو کسی قسم کی اضافی مہلت نہیں دی جائے گی، یہ ایک بار پھر پاکستان نے واضح کر دیا ہے، اور افغان مہاجرین کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں صرف وہی افغان باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا ہوگا، جن کے پاس پاسپورٹ ہوگا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ افغانستان کی جانب سے ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ افغانیوں کی وطن واپسی کو سہل اور تیزی سے ممکن بنایا جائے، یعنی جو طورخم اور ہمارے جو چمن بارڈر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کے مختلف بارڈر ہیں ان کو بھی آپریشنلائز کیا جائے گا تاکہ افغان مہاجرین کو وطن واپسی تیزی سے بھجوایا جائے۔ اب اجلاس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑے سخت فیصلے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ ان کو رکھنے والے اور ان کے سہولت کاروں کے علاوہ اس میں سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود افغان باشندوں کو پناہ دینے اور انہیں گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا قانوناً جرم ہے۔ ایسے افغانی باشندوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے عمل میں عوام کو شراکت دار بنایا جائے گا، اور کسی کو بھی افغانیوں کو حکومت کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں پناہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیراعظم نے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں وطن واپسی کے دوران بزرگوں، خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آنے کی ہدایت کی۔ اب اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ صوبے جو ہیں وہ مکمل تعاون کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی کو پناہ دینا، مطلب اگر آپ نے کسی کو گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے افغان مہاجر کو تو یہ بھی پناہ دینے کے اس میں آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہوٹل ہے، آپ نے ہوٹل میں ان کو رکھا ہوا ہے، کوئی گیسٹ ہاؤس ہے، یا آپ نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے، تو یہ تمام انلیگل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ سہولت کار ہیں ان کو بھی سزا ملے گی، اور جتنے بھی کیمپ ہیں، کوئی 28 کے قریب کیمپ رہتے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں۔ تو مکمل طور پر ابھی افغان مہاجرین کے خلاف ایک بڑا فیصلہ کن کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ پنجاب کے اندر سے اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کومنگ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور دوسرے مرحلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے بعد جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہیں یا پاکستانی پاسپورٹ ہیں ان کے خلاف بھی ایک کارروائی کا شروع کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں لہٰذا میں کہہ رہا ہوں جو پاکستانی ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی اس طرح پناہ دینے یا کرائے پہ دینے دکان یا کاروبار یا اپنے پاس رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوئی 2-3 ہزار جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو پاکستان داخل کرنے کے لیے یہ جو افغان جنگ مسلط کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو ان کو پاکستان بھیج دیا جائے گا، اور عالمی دنیا کو ہم بتائیں گے کہ جناب یہ تو ہمارے پاس تو نہیں ہے، یہ افغانستان میں تو نہیں ہے۔ اس لیے نور ولی محسود نے بھی ایک ویڈیو جاری کی اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں خیبر ڈسٹرکٹ میں ہوں، حالانکہ وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، افغانستان میں ہی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے کیا کوششیں کی ہیں امن کے لیے، اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی پاکستان کیا کوششیں کر رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ کیا کوششیں کر رہا ہے میں آپ کو اب تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔
پاکستان نے 200 مرتبہ فلیگ میٹنگز کی ہیں. فلیگ میٹنگز کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو افواج کے جو افسر ہیں انہوں نے افغان فورسز کے ساتھ 200 مرتبہ میٹنگز کی ہیں. جو سرحد پہ معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. 800 مرتبہ پاکستان نے سفارتی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے افغانستان سے، اس کو روکا جائے. 10 مرتبہ GCC میٹنگ ہوئی ہے جو ہماری گورنمنٹ کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوتی ہیں وہ ہوئی ہیں. 3 مرتبہ چین نے ثالثی کی کوشش کی ہے. سعودی عرب، قطر، UAE انہوں نے بھی اپنی سطح پہ کوششیں کی. علماء کرام اور سفارتکار بھی گئے. خیبر پختونخوا سے بھی ایک جرگہ گیا. 1000 مرتبہ نوٹ کیا گیا کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے ابھی جو دوحہ مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر بھی پاکستان نے یہ معاملہ اٹھایا ہے جو آج شروع ہوئے ہیں. اور طورخم بارڈر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 5 روز سے بند ہے اور تجارتی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں. ہزاروں کنٹینر جو ہیں وہ کراچی پورٹ پہ موجود ہیں. واگا بارڈر سے جو تجارت ہے افغانستان کی بند ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو طورخم سے لے کے اور کراچی تک اور پھر لاہور تک جو ٹرک ہیں، کنٹینرز ہیں، وہ تمام کے تمام رک گئے ہیں. جتنے جہازوں میں کنٹینر آ رہے تھے وہ بھی رک گئے ہیں. اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جو ظاہر ہے کہ اتنی دراندازی ہو، اوپر سے حملے ہوں، پاکستانی جوان شہید ہو رہے ہوں، تو ہم اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ آپ تجارت کریں اور ہمارے جوانوں کو شہید کرتے رہیں. تو اس حوالے سے پاکستان نے جو ہمارا یہاں سے ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ بند کر رکھا ہے اور پاکستان اس کی اجازت نہیں دے رہا. اس سے یقیناً افغانستان کے اندر کافی ساری اشیاء کی ایک تو اب جو اشیاء پاکستان سے جاتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آٹا، چینی کافی مقدار میں جاتی ہے خوراک میں، پھر سیمنٹ جاتا ہے، سریا جاتا ہے، اس طرح مختلف جو چیزیں یہاں سے جاتی ہیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں. جبکہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں انڈیا سے حال ہی میں افغانستان نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، وہاں سے سامان منگوایا ہے، وہ بھی بند ہو گیا ہے، خصوصاً جو سبزی وغیرہ ہے. ساتھ ساتھ جو ٹرانزٹ ٹریڈ میں سامان آتا ہے دنیا بھر سے افغانستان میں وہ بھی بند ہو گیا ہے. تو اس وقت افغانستان نہ صرف ملٹری صورتحال میں کافی اس کو نقصان ہوا ہے، دوسری جانب یہاں جو ان کو معاشی طور پر بھی بہت نقصان ہوگا. یقیناً ایک لینڈ لاک کنٹری ہے تو 4 بہار سے تو ان کی ایران کے ذریعے جو تجارت تھی وہ بھی بند ہے کیونکہ امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں. تو ایسی صورتحال میں معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کے عوام سفر کر رہے ہیں اور سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ جو طالبان کی رجیم ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. حالانکہ اگر آپ احسانات دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 40-45 سال سے پاکستانی عوام سفر کر رہے ہیں. ہم نے اربوں ڈالر کا نقصان کیا، جانی نقصان کیا، اور آج یہ حال ہے کہ بجائے شکریہ ادا کرنے کے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ معاملات ہیں. میرا آج چونکہ ٹاپک خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کے حوالے سے تھا لیکن اس پر ہم آج بات نہیں کر سکے، تو کوشش کریں گے کہ کل اس بات کریں کہ کون سے وزیر آ رہے ہیں، کن کو نکالا جا رہا ہے اور کن کو ان کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے اگلے ولاگ میں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.